बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, मोहतरम चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, गवर्नर बलूचिस्तान, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, जनरल ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे हुए हैं जिस पर पूरी कौम अश्कबार है और दिलगीर है कि 3 दिन पहले बोलान में दहशतगर्दों ने एक ट्रेन जिसमें 400 से ज़ायद पाकिस्तानी सफ़र कर रहे थे उनको यरगमाल बनाया, निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। और ज़रा इस बात का उनको एहसास नहीं था शहर रमज़ान के तक़द्दुस का, बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन का, और इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से उन्होंने उनको वहाँ से निकाला ट्रेन से और मैदान में बिठाया। और ऐसा वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। और उस वीराने में जिस तरह वहाँ पर बेयार मददगार मुसाफिर बैठे थे जो कि अपने घरों पे जा रहे थे ईद मनाने के लिए, कुछ पंजाब में, कुछ केपी में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों की तरफ लौट रहे थे। उसमें फ़ौजी जवान भी उसमें मौजूद थे। उसके बाद जिस तरीके से इन दहशतगर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, जानों को बचाना था और दहशतगर्दों का भी ख़ात्मा करना था। और दहशतगर्दों ने और जो वहाँ पर मौजूद थे सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ था। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविज़न में और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे, इंटेलिजेंस के, ISI, MI, MO डायरेक्टरेट, और फिर जो ज़रार कंपनी है जो कि तैयार की गई है ऐसे ही लोगों को जहन्नम रसीद करने के लिए, इन्होंने फिर जो मुश्तरका स्कीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे, और 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। अभी हमारी को 2-2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन हुई है और गुफ्तगू भी हुई। उसके बाद हम अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत करने गए थे। उससे पहले मैं जो ज़रार यूनिट जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनाया गया है उनके अफसरों और जवानों से मैंने ख़िताब किया और उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और 24 करोड़ आवाम की तरफ से, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी जुर्रत, जवामर्दी और उनकी दिलेरी की तहसीन की। मैं समझता हूँ कि आज मेरे भाई और बहनों, आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए
ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے اکابرین کو، بلوچستان کے عوام کو اور صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں جہاں پر یہاں مکمل طور پر تحسین پیش کروں گا چیف منسٹر بلوچستان کمٹمنٹ، ان کی حکومت کی کارکردگی. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں. اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا. اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا. اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو. یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا. اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات. اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے. شومی قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن
پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. یہ ہے وہ واقعات. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے. اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھگڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا. وہ حیران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبر ترجمہ کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا. ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں. جنڈولا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے. ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے. کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ کی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں. یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں. کس جگرے کے ساتھ. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ جانتی ہیں کہ جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے. تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا داعی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے. یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں. This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it inshallah. یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بالکل. اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل. اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا. یہ وقت نہیں ہے. وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا، جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو
اپنا اچیو کیا گیا اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو اس بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت، جہاں پر بلوچ بستے ہیں، پٹھان بستے ہیں، بروئی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں، انتہائی خوبصورت لوگ، دلیر لوگ، جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے۔ اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے۔ اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی، حقیر۔ اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو، اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم۔ KP واز آور فرنٹ لائن، اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں، 600 ارب روپے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈیچر ہوئے، کیا انہوں نے وہاں پر بنائے، وہاں پر سیف سٹیز، CTD بنائے، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج، اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ اب اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی۔ اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی، نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں، انٹیلیجنس کتنی ہیں، تو یہ 80 ارب روپیہ I am prepared to have golden handshake with them۔ اور یہ 80 ارب روپیہ اگر ماڈرن گیجٹریز میں، ایمونیشن میں، ٹولز میں، IT AI میں لگائیں، آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا۔ پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اتنا بڑا رقبہ، اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں۔ میں کسی کو دوش نہیں دے رہا۔ I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else۔ کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب KP کو گیا، کتنے انہوں نے بنائے CTDs، کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز، کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے، اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، and it's never too late۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ I mean there is no point in weeping over spilled milk۔ That's gone۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھیں۔ ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب KP میں زیادہ واقعات شروع ہوئے تو ایک کیبنٹ نے، ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ آج جن کے بچے یتیم ہو گئے، آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئیں، آج وہ اپنا ایک باپ
جو he was the only single bread earner of that family, وہ اس دنیا سے چلا گیا, داغ مفارقت دے گیا. ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they are facing muddy waves of life. کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا, والدہ بھی چلی گئی, بھائی بھی چلا گیا. ان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی نے کیا اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے, اور آخری بات میں نے کل شہباز سالار کو کہی تھی, آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے, جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا. کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. We are all because of پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ ہمیں مل کر یہ بیڑا اٹھانا ہے. بلوچستان کے ہمارے بلوچ قبائل کی عظیم روایات, یہاں پر پشتون جو آباد ہیں شمالی ایریاز میں, ان کی روایات مثالی ہیں, مثالی. یہ جو واقعہ پرسوں ہوا یہ بلوچ کلچر کے نام پر ایک دھبا ہے, اور یقیناً جو یہ ٹولہ ہے دہشت گردوں کا, وہ ہر وہ کام, ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے کہ پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ تقسیم پیدا کی جائے. اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی. جتنا ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا اتنی دلیری اور اتنی کمٹمنٹ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گی. لہٰذا آج اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی. ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے, اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے, لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں و غالب ہونا ہوگا. اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا پوری تیاری کے ساتھ, تاکہ اس میں ہم باقاعدہ مشاورت کے ساتھ اسی ایک نقطے کے اوپر, جس طرح اے پی سی کے بعد جو 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا تھا پشاور میں, مجھے یاد ہے اسی طرح ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے. اور آئیے آج اس میٹنگ کے اختتام پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے, وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں, جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا. اور مجھے دل سے خوشی ہے اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں, 10% اس میں آپ کا کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں آئی ٹی اے آئی, اس میں جو ٹریننگ جو ہواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کی, اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے دائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت ہمارا پیارا صوبہ ہے, محبت ہمارا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے, آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا, مضبوطی آئے گی, نکھار آئے گا, خوشبو آئے گی, محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں.
वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की उन्होंने और इस वक्त वो खिताब कर रहे थे। यहाँ पर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल की अथाह गहराइयों से जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता और उनकी जुर्रत के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता हम इस तरह के किसी भी दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ है, वो मुल्क पाकिस्तान और हमारे ख़िलाफ़ है। वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ममालिक हैं जो आज से पहले पाकिस्तान पर तनकीद किया करते थे, वो आज एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े डिफ़ॉल्ट से बच गया है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर से लोग उठते हैं और पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।